अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मलिक रमज़ान इसरा है और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा पहला व्लॉग पसंद किया है और काफ़ी सपोर्ट किया है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज़ हैं वो अगर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या व्लॉग देखना चाहते हैं, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की टली भी ऑन कर लें। अच्छा जी, आज की जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ या सुनाने जा रहा हूँ, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो क्लिक बेट के चक्कर में या रेटिंग के चक्कर में या सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि बड़ी कहानियों पे बात होती है। मसलन आप देखें कि पाकिस्तान में बड़े जो शहर हैं उनके ऊपर बात होती है। वहाँ पे अगर कोई कुत्ता भी एक्सीडेंट में या हादसे में या कार के नीचे आकर मर जाए, उसकी भी खबर हेडलाइन बनाकर चलाई जाती है बड़े चैनलों पे। और इस्लामाबाद की इस तरह कोई छोटी सी भी खबर हो तो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, दूसरे सूबे हैं, बहुत सारे इलाके हैं जिनकी खबर को कोई अहमियत नहीं जाती। अगर यहाँ पे कोई कत्ल व गारत भी हो जाए, कोई बड़े से बड़ा वाक़या भी हो जाए, तो वो छोटी सी एक खबर लगाई जाती है। लेकिन मेरे इस चैनल का मकसद और मेरा व्लॉग करने का मकसद ये है कि मैं बड़ी चीज़ों पे बात ना करूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा सहाफ़ी नहीं हूं। और दूसरी बात ये है कि हम छोटी जो चीज़ें हैं, जो वो समझते हैं कि ये छोटी चीज़ें हैं, मेरे लिए वो छोटी चीज़ें नहीं हैं। अहम जो हकीकी जो चीज़ें हैं, हम उन पे बात करें। आज की आपने थंबनेल देखा है कि आज की जो स्टोरी है वो एक आपके लिए बड़ी सबक आमोज़ स्टोरी। ये ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान की एक तहसील है पुरवा, वहाँ का गाँव है। तो वहाँ की एक कहानी है कि पानी पे झगड़ा हुआ और एक बंदा कत्ल हो गया। ये कहानी कुछ यूँ है कि ये जो बड़ी नहरें होती हैं, यहाँ से एक छोटी फिर नहरें निकलती हैं। तो ये तकरीबन कोई 16 माह जो एक नहर थी सैलाब के बायस टूट गई थी, जो बड़ी नहर थी, ज़ुल्फ़िकार अली भी उसको बोला जाता है। और ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनकी उन्होंने मिन्नत जो है दी गई थी डेरा इस्माइल ख़ान के लोगों के लिए। उसमें मुफ्ती महमूद का भी बड़ा अच्छा किरदार था। तो जब ये यहाँ से सैलाब आया, फ्लड आया, जो अभी कुछ साल पहले आया था, उस फ्लड के बाद जो थी ये जो बड़ी नहर थी, CRBC भी इसको कहा जाता है, तो ये टूट गई थी। इसके टूटने के बाद तकरीबन ये वापडा की नाइली समझें या हुक्मरानों की नाइली समझें, मौलाना फजल रहमान साहब जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, शहबाज शरीफ साहब और अभी भी हैं, तो जो पहली इसकी टर्म थी, जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने थे शहबाज शरीफ, उनको कई मरतबा यहाँ पे लाए, ऐलानात भी हुए, लेकिन वो तकरीबन 16 माह तख़ीर का शिकार रही थी नहर। और वो मतलब बनाते थे, चूँकि वो मटीरियल उस तरह का नहीं डालते थे या काम सही तरह से, वरना इतना लंबा काम नहीं था कोई। इतना कोई जो जगह थी जहाँ पे गड्ढा हो जाता था बार बार, तो इतनी ज़्यादा उसकी वो नहीं थी। तो वो कुछ फुट वो थी जो उनका वो फासला था, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है ना काम को लंबा किया गया। और ये जो नहर थी वो 16 माह किसानों को पानी नहीं दिया। किसानों ने एहतजाज भी किया, लेकिन जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इन इलाकों के मसाइल को ये जो पसमानदा इलाके हैं, इनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे या जो इस्लामाबाद में बैठे लोग हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े एंकर हैं या बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो इस पर कोई बहस नहीं करते। इसमें सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है वो यहाँ के जो मेंबर मुंतखब होते हैं, वो चाहे सूबाई असम्बली के लिए हों, कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के लिए हों, या फिर वो नेशनल असम्बली के लिए, कौमी असम्बली के लिए, उनकी नाअहली है कि वो वहाँ पर असम्बली में जाकर इस पर बात नहीं करते। तो जब वो टूट गई तो पानी 16 माह के लिए बंद हो गया और किसानों को बड़ा मुश्किलात का सामना रहा। और ऐसे लोग भी थे जो लोगों को गंदम या ये चीज़ें देते थे, वो उन पे इतने मुश्किल हालात आ गए कि एक वक्त में वो गंदम जो है खुद दूसरों से उधार ले रहे थे कि खाने के लिए भी, मतलब उनके पास गंदम नहीं थी। तो ये पानी जब फिर ये 16 माह के बाद नहर बन गई और पानी चालू हुआ, तो अब वहाँ के किसानों ने ये किया कि ऊपर के जो किसान थे, जिनको यानी कि जो ये जहाँ से अब नहर निकलती है, छोटी नहर बड़ी नहर से, जो फ्रंट पे लोग आते हैं, तो उन्होंने आगे जो है ना पानी के आगे बंद लगा दिए, या कोई मतलब ये लकड़ियाँ वगैरह तोड़ कर या इस तरह जो घास वगैरह बहुत सारे पत्थर देकर पानी मतलब अपनी छोटे नालों की तरफ जाने के लिए, ताकि हमारे पानी जाए, तो वो उस तरफ उन्होंने पानी खींच लिया।
اور آگے پانی نہیں جا رہا تھا۔ اب اس میں تو نائلی تو یہ ہے کہ جو محکمہ متعلقہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ادھر چکر لگاتے تاکہ جو نیچے ہیں جو مطلب 8 کلومیٹر ہے یا 10 کلومیٹر نیچے ان تک بھی پانی جائے۔ تو یہ ایک پختون قبیلہ تھا، وہ تقریباً جو یہ گاؤں ہے چڑا پلا بھی، چڑا مینر بھی اس کو بولا جاتا ہے، بہت مشہور جگہ ہے اس علاقے میں تحصیل پورہ میں، تو وہاں پہ ان کو پانی نہیں جا رہا تھا۔ وہ تقریباً میرے خیال سے میری اطلاعات کے مطابق وہ گاؤں میں ہر کسی کے پاس گئے کہ یار ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، آپ ہماری کھیتوں کے لیے پانی نہ دیں، لیکن یہ آپ جو ہے نا بند نہ کیا کریں آگے سے تاکہ ہمارے پاس پینے کا پانی آ جائے یا وضو۔ بہرحال ان کی کسی نہ سنی، ہر کسی نے کہا کہ گندم کاشت کی ہوئی تھی اور ہر کس کو یہ تھا کہ پانی ہم لگا لیں، اور گندم کی فصل کے لیے وہ اپنے لیے پرجوش تھے۔ ہمارے ہاں جیسے کہ ہے ہم لوگ دوسروں کو نہیں سوچتے نا، ہم صرف اپنا ہی بھلا سوچتے ہیں۔ تو وہ ایک رات ایسا ہوا کہ یہ جو اب جس پہ بندہ قتل ہو رہا ہے مسئلہ جو بنا، وہاں کے جو کسان تھے جو لوکل تھے چڑا پلات کے، انہوں نے ان کے 2 لوگوں نے 3 لوگ تھے پانی لگایا ہوا تھا، اور ادھر سے 10-15 لوگ آئے جو نیچے تھے، مطلب تو وہ آئے اوپر کی طرف، مطلب نہر کی طرف آئے، اور وہاں پہ آگے انہوں نے دیکھا کہ پانی جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں آپ صرف 3-4 گھنٹے کے لیے پانی دے دیں، اور اس میں جو وہ اس کو موگا وغیرہ بولتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے نالے ہیں ان کی طرف نکل رہا ہوتا ہے نا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ بند کر دیں اور ہمیں پانی دے دیں۔ تو اس دوران ان کی جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، ان کی کوئی ہاتھا پائی بھی ہوئی، تو یہ انہوں نے پھر فون کیا اپنے والدین کو یا چچاؤں کو یا فیملیز کو۔ پھر جب انہوں نے فون کیا تو وہاں سے لوگ پھر نکلے ہیں اور وہاں پہنچے۔ اب اس دوران آپ جو وڈیرے ہیں ان کی آپ نائلی دیکھیں کہ یہ جو پٹھان تھے جو آئے تھے پانی مانگنے کے لیے، تو انہوں نے پھر جو اس گاؤں کے چڑا پلات کے جو کچھ وڈیرے تھے یا بسر لوگ تھے ان کو فون کیا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ یہ جو لوگ ہیں ہم سے اس طرح غلطی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی، شروعات ہم نے کی، ان کے جو بچے ہیں وہاں پہ جو لڑکے تھے پانی لگا رہے تھے اپنے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے، کھیتوں کے لیے وہ ٹھہرے تھے لڑکے، تو ان کو ہم نے اس طرح ہاتھا پائی ہو گئی ہے اور ہم نے ان پہ تشدد کیا ہے، تو اب وہاں پہ روکیں۔ تو انہوں نے کوئی ترجیح نہیں دی، اور میرے خیال میں ان کا یہ مقصد تھا کہ ان کو آپس میں لڑنے دیں، پھر اپنی وہ سیاست کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ، مختلف کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے ان کی، تو وہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں یہ روکنا چاہیے۔ مگر یہ لوگ ادھر آئے، پھر ادھر جب آئے تو ان کی آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، اور کچھ لوگ تھے جو نہیں چاہ رہے تھے کہ فساد نہ ہو، لیکن اس دوران اچانک یہ جو اب مرنے والا بندہ ہے دوتانی خاندان سے تھا، یہ ادھر سے ٹرالی بھر کر آ گیا، کوئی 40-50 لوگ بھر کر آ گیا، اور ادھر سے جو گاؤں والے تھے وہ 15 لوگ تھے یا 10 لوگ تھے شاید، اتنے ہوں گے ان کے ریلیٹیو وغیرہ پانی لگانے والے۔ تو جب یہ سارا معاملہ اس دوران ہوا، اور یہ رات کے 12 بج رہے تھے، یہ رات کا واقعہ ہے، تو اس دوران ان کی لڑائی ہو گئی۔ یہ جو دوتانی خاندان تھا ان کے ہتھے 2 بندے چڑھ گئے لوکل جو تھے، وہ ایک محمد معاذ تھے اور ایک ان کا بھائی تھا، ان پہ انہوں نے خوب تشدد کیا، اور انہوں نے بھی اب اس میں جو بندہ یہ ٹرالی بھر کر لایا تھا لڑائی کے لیے، اب اس میں یہ ابھی تک تحقیقات ہونا باقی ہیں، پولیس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ وہ کس طرح قتل ہوا۔ ان کو ان کا ڈنڈا لگا ہے یا کچھ لگا ہے، اپنوں کا لگا ہے یا ان کی طرف سے لگا ہے، تو وہ شدید زخمی ہو گیا، اور ان کی طرف سے بھی یہ 2 بھائی زخمی ہو گئے۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ساتھ تھے، تو وہ مطلب انہوں نے چھڑوانا تو دور، وہ لڑنا تو دور ہو گیا ان کے ساتھ، وہ دور بھاگ گئے، چھڑوایا بھی نہیں انہوں نے۔ یہ پھر کافی رات کے 12 بجے تھے اور رات کا وقت تھا، اور یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کھیتوں کی طرف جو ہے اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک جنگل تھا، وہاں پہ ان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اور پھر جو نائلی آپ دیکھیں کہ جو اوپر لوگ ٹھہرے تھے، جو بھاگ گئے تھے لوکل جو لوگ تھے، انہوں نے گاؤں والوں کو جا کر اعلانات کرواتے کہ ان کو چھڑواتے ہیں، یا جاتے کسی کو لے کر آتے، مطلب ان کو ایک وہاں پہ کوشش کرتے ان کو چھڑوانے کی، لیکن انہوں نے خاموش تماشائی بنے رہے۔ تو یہ جو 2 لوگ تھے جو بھائی تھے، ان کو انہوں نے شدید زخمی کیا، اور ان کو کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ یہ لڑتے لڑتے، جس طرح وہ مرغوں کو آپ لڑاتے ہیں یا پھر مرغے بائی چانس لڑ جائیں تو پھر وہ بے ہوش ہو کر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے، تو اسی طرح ایک کہانی بن گئی۔ انہوں نے ان کو اتنا تشدد کیا کہ یہ دونوں بھائی وہاں پہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کا بندہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ ان کو اب ان کی لگی ہے یا ان کی لگی ہے کوئی چیز، کس طرح ان کو ہوا ہے
تو ان کو اپنی اسی ٹرالی میں اور لے کر چلے گیا، اور یہ پھر بائک پہ ان کو لے کر اسپتال آ گیا۔ اب اس دوران یہ دو بھائی بھی ایڈمٹ ہو گئے ہاسپٹل میں، اور وہ بندہ جو تھا وہ سیریس ہو گیا، تو ان کا ایک اور بندہ بھی تھا زخمی تھے، لیکن ایک بندہ جو تھا ان کو سیریس، اس کو ملتان ریفر کیا گیا ڈی خان سے۔ جب وہ ملتان گیا تو اس کی اطلاع ملی کہ فوت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے ذمہ ایک قتل لگ گیا۔ اب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، بہت سارے لوگوں پہ ایف آئی آر بھی کچھ لوگ پولیٹیکلی اس میں انوالومنٹ لوگوں نے کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ہر کسی نے اپنا وہ چکر چلانے کی کوشش کی اور اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ جو مین بندہ ہے، میں اس کے پاس گیا ہوں، محمد نواز، وہ کہتا ہے کہ میں جب یہ ان کا موقف ہے، تو کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہ گیا اور میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، آپ پانی بند نہ کریں اسی چیز، تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ کو چاہیے تھا کہ اب دے دیتے رات کو، آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ اب آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک غلطی ہوئی ہے، پانی کے اوپر ایک مسئلہ بنا، یہ چھوٹی سی بات تھی، اگر وہ پانی لے بھی جاتے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کو چاہیے تھا آپ نہ جاتے وہاں پہ، آپ کو پتہ تھا کہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے لڑکوں کو انہوں نے تشدد کر بھی لیا ہے، تو کل ہم بات کر لیں گے، ان کے پاس چلے جائیں گے، ان کے بڑے ہوں گے۔ تو جب یہ آپس میں انہوں نے لڑائی ہوگی، اب نہ قتل ہو گیا، ان کے ذمہ اب قتل لگ گیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر بہت سارے لوگوں کو ان کے بھی پرچہ ہے، ان کے بھی پرچہ ہے، ہمیں پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اب بہت سارے پھر اس کیس میں بھی ایک جو ایس پی انویسٹیگیشن کو اپلیکیشن گئی ہے اللہ دیتا نامی شخص کی جانب سے، تو وہ بندہ اس وقت موقع پہ موجود بھی نہیں تھا۔ وہ خود یہ کلیم کرتا ہے، ان کے گواہ بھی ہیں، انہوں نے اپلیکیشن دیکھی ہے، تو وہ بندہ وہاں پہ موقع پہ موجود بھی نہیں تھا، اور کے پی پولیس کی وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو اس میں بے نامزد کر دیا۔ تو ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 100 بار آپ سوچیں کہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ انسان بڑے بڑے نقصان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک دشمنی بن گئی ہے۔ اب اس میں اگر صلح نامہ نہ ہوا یا تو نہ ہوا تو وہ یہاں پہ، کیونکہ ہمارے جو علاقے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دشمنیوں کا بہت بڑا وہ ہوتا ہے، ان کے بندے قتل ہوں گے، وہ ان کے کریں گے، اس طرح نسلیں مٹا دی جاتی ہیں، اور پھر آخر میں جا کر فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض نہیں بھی ہوتا، لیکن بعض اگر فیصلہ بھی ہو جائے تو پھر بھی لوگ قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خون کا ہوتا ہے، ان کی اولاد میں سے یا ان کے بھائیوں میں سے لوگوں میں ایک جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے جو اپنی کچھ تحقیقات کی ہیں اس واقعے میں، جو پانی خاندان ہے اس میں سے ایک بندے نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو ہے غلطی ہماری بھی تھی اور غلطی ان کی بھی تھی، تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک ثانیہ تھا، بائی چانس ہوا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان والے مان جائیں کہ یہ دشمنی آگے نہ بڑھے اور ہم اس کو یہاں پہ ختم کر دیں، کیونکہ یہ ایک ثانیہ تھا اور ہو گیا۔ لیکن آپ کے لیے، آپ جو سن رہے ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیشہ سوچیں کہ آپ کی چھوٹی سی جو غیرت ہوتی ہے ساری زندگی کی بے غیرتی بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اب یہ معاملہ جب پولیس کو چلا گیا، یہ بندے گھر بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے، پولیس ان کو چھاپا مار رہی تھی، یہ خود جیل میں تھے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، پھر ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ آپ کی جو پیچھے خواتین ہوتی وہ کس کے رحم و کرم پہ ہوتی؟ وہ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، یہ چھوٹی سی غیرت پہ نا آپ پوری زندگی کی بے غیرتی ہوتی ہے۔ پیچھے سے آپ کے رشتہ داروں میں سے لوگ آپ کی خواتین کو، آپ کی لڑکیوں کو ہراساں کرتے، مجبور کرتے، پھر پولیس کا جو ہمارا سسٹم ہے، پھر جو آگے عدالتوں میں آپ جائیں، خواتین اب جب پیروی کریں گی، جب آپ کے سارے مرد جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں تو پیچھے خواتین مچتی ہیں، تو وہ ہراساں بھی ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی واقعات ہیں جو مجھے خود خواتین نے بتائے ہیں کہ ہم نے جب کیسز کی پیروی کی تو نہ صرف وکیل کے تھرو ہم ہریس ہوئی ہیں یا مجبور ہوئی ہیں، پولیس نے بھی ہمیں ہریس کی، لیکن وہ بات نہیں کر سکتے، ان علاقوں کے لوگ زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی خواتین دوسرے لوگوں کے حوالے ہیں، آپ کا پورا گھر دوسرے لوگوں کے حوالے ہے، تو آپ نے کون سی غلط کر دیا؟ تو کبھی بھی اگر انسان کو کوئی ایسی بات بن بھی جائے تو فوراً معذرت کر لینی چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ چھوٹی سی آپ کی جو ہے ایک سمجھداری آپ کہہ لیں یا اس وقت دانائی کہہ لیں، آپ اس وقت اگر تھوڑا سا آپ سوچ لیں گے تو وہ آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن چھوٹی سی غلطی آپ کو ساری زندگی کے لیے تباہ بھی کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور ایکسپیرینس تھوڑا سا بتاتا چلوں، یہ رمضان کا جو گزرا ہے منتھ، اس میں 3-4 مرتبہ اس طرح ہوا
کہ بائک پہ جاتے ہوئے غلطی اگلے بندے کی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی گالیاں مجھے دے دی. میں نے اتر کر، یقین کریں کہ یہ 3 لوگ تھے ایسے 3-4، تو میں نے اتر کر ان کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور معذرت کر لی. اور ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ دوسرے تیسرے مجھے نہیں جانتا تھا، میں بھی اسے نہیں جانتا تھا، لیکن بائی چانس کہیں مل گیا تو یقین کریں انہوں نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا کہ اس دن میری غلطی تھی. اور میں جب گھر گیا تو میں نے بڑا سوچا کہ میں نے اس بچے کو، اس نوجوان کو گالیاں دی ہیں اور انہوں نے بڑے صبر سے، حوصلے سے، ہنستے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. غلطی تو میری تھی. تو لیکن اس میں اب دیکھنے والے یا کہنے والے آپ کو کہیں گے کہ آپ نے بڑی بےغیرتی کی ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے. یار اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ صرف عاجزی کرنا سیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی. کبھی بھی یہ بدمعاشیاں، یہ چیزیں، یہ چھوٹی سی غیرت، یہ آپ کو ساری زندگی کے لیے بے غیرت بنا سکتی ہے. آپ جیل میں سڑیں گے، آپ کے پیسے لگیں گے، آپ کے والدین، آپ کے پیچھے والے خاندان، آپ کی بیوی، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوں. تو ذرا یہ آپ سوچیں کہ اس طرح کی چیزیں جو متشدد ذہن ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر تو ہمارے ہاں ان پڑھ جو طبقہ ہے ان میں ہوتی ہیں، مطلب جو الٹریٹ لوگ ہیں. لیکن ہمارے پڑھے لکھے بھی بعضوں کا جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں بہت ساری غلطیاں کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس طرح کی غلطیوں سے بچنا چاہیے. امید ہے کہ آج کا میرا ولاگ اور یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس کہانی سے لوگ سبق سیکھیں اور کوئی بھی دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کر سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.